बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बात की मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, 2 दिन वीडियो नहीं बन सकी कुछ पर्सनल मसरूफियत की वजह से। तो सबसे पहले चलते हैं जी, इमरान खान साहब ने जो ऐलान किया कि वो 23 दिसंबर को पंजाब असम्बली और KPK असम्बली तहलील कर देंगे। 17 तारीख को जब लाहौर में लिबर्टी चौक में उन्होंने ये पावर शो किया था, वीडियो लिंक के थ्रू उन्होंने ख़ताब किया और उसमें ये ऐलान किया। इस तकरीर के दौरान दोनों वज़रा आला KPK और पंजाब के इमरान खान के साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब ने बहुत तनकीद की जनरल रिटायर्ड बाजवा पर, और उसका रद्द-ए-अमल आया चौधरी परवेज़ लाही की तरफ। मैं बढ़ता हूँ चौधरी परवेज़ लाही की तरफ, उन्होंने क्या उस पर किया और उस पर मैं अपना तबसरा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि परवेज़ लाही साहब का स्टेटमेंट क्या है। परवेज़ लाही साहब ने कहा, जी जनरल कमर बाजवा रिटायर्ड जो हैं वो हमारे मौसन हैं, PTI के भी मौसन हैं, उनके बहुत एहसानात हैं हम पर। आप ये देखें, आपको उसने कहाँ से उठाकर कहाँ तक लेके गया। वो ये बात कर रहे हैं कि PTI की जो हुकूमत बनाई है वो जनरल बाजवा ने बनाई थी। और उसके बाद कहते हैं जी, वो जब पैसे की ज़रूरत होती, फ़ंड्स चाहिए होते, वो हर जगह जाते। UAE वो साथ के फ़ंड लेने के लिए, सऊदी अरेबिया से फ़ंड लेने के लिए वो साथ के, चाइना से जब फ़ंड लेने थे वो तब साथ गए। तो हर मामलात में वो PTI के साथ खड़े रहे हैं और साथ उन्होंने इनकी हुकूमत चलाई है। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि PTI ने बहुत ज़्यादती की है कि मुझे साथ बिठा कर उन पर तनकीद की, और ये बहुत बड़ी ज़्यादती की है। और ये भी कहा कि PTI वाले एहसान फरामोश ना बने। ये उन पर खुली तनकीद कर रहे हैं चौधरी परवेज़ लाही साहब। ये उन्होंने ARY के प्रोग्राम था, उनका इंटरव्यू था, उसमें ये उन्होंने सारे कलमात कहे हैं। फिर उन्होंने कहा परवेज़ लाही साहब ने कि जी मुझे उसके बाद पैगाम मिला है। उन्होंने कॉल का नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे पैगाम मुझ तक पहुंचाया जनरल कमर जवेद बाजवा ने। लेकिन हमारे सोर्सेज कहते हैं कि जनरल कमर जवेद बाजवा ने कॉल की है चौधरी परवेज़ लाही साहब को, और 70 मिनट ये कॉल चली है। और इसमें उन्होंने यही कहा कि आपके मौजूद होते हुए इमरान खान ने मुझ पर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, तो आप क्यों नहीं बोले उस वक़्त, मैंने आप पर बहुत एहसानात किए हैं। चौधरी परवेज़ लाही पर एहसानात वाकई उनके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह। 2019 में चौधरी बरादरान पर नैब में केस ओपन हो गया था। ये जो अज़ाफ़ी जायदाद का इन पर असासाजात का केस था, तो वो नैब में स्टार्ट हो गया था। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं थी, नैब जो वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में थी। तो ये नैब की कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई है, उन्होंने भी ये ऐसे ही बताया है कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में होती है नैब। वो जिस केस को जिस तरह चलाना चाहते हैं वो केस उसी तरह चलता है। कुछ कुछ केसेस को वो तेज़ कर देते हैं और कुछ केसेस को वो स्लो कर देते हैं। तो जनरल बाजवा उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। तो जब चौधरी परवेज़ लाही का केस स्टार्ट हुआ नैब में, तो चौधरी परवेज़ लाही ने लाहौर में DHA में एक फैमिली से मुलाकात की। वो फैमिली जनरल कमर जवेद बाजवा के करीब थी। तो परवेज़ लाही ने उनके साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाया पहले। अच्छा रिलेशनशिप बनाने के बाद जब इनका मज़बूत एक ताल्लुक़ बन गया, उस पार्टी का, उस फैमिली का ऑलरेडी जनरल बाजवा से रिलेशन था। तो उसके बाद हमने देखा कि चौधरी बरादरान को रिलीफ मिलना शुरू हो गया और उनके जो केसेस थे वो सारे ख़त्म हो गए, जिस पर PDM ने कहा कि इमरान खान ने चौधरी बरादरान को NRO दे दिया है।
جبکہ عمران خان کے انڈر نیب تھی ہی نہیں، اس کو کنٹرول کرتی تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ چودھری پرویز الہی نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ اگر آئندہ کسی نے بھی جنرل قمر جاوید باجوہ کے بارے میں کسی نے بات کی تو سب سے پہلے میں بات کروں گا اور اس کے بعد میری پارٹی ان کو جواب دے گی، یعنی کہ وہ ان کے دفاع کریں گے باجوہ صاحب کا۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ چودھری برادران جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ کچھ پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے چھتری کے نیچے رہ کر ہی کام کرتی ہیں اور وہ وہیں تک محدود رہ جاتی ہیں، اور کچھ جو یہ خوف کا بت توڑتی ہیں پھر وہ ایک بڑی پارٹی بن کر سامنے ابھرتی ہے، جیسے کسی دور میں پیپل پارٹی تھی، مسلم لیگ نون تھی، اور آج پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی پارٹی ہے۔ تو اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پرویز الہی پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے یا نہیں؟ تو یہ آپ کو آنے والے وقت میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب چاہتے تو 17 کو ہی اسمبلی تحلیل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے چند دنوں کا ٹائم دے کر کچھ سرپرائز رکھے ہوئے ہیں جو عوام کے سامنے آنے والے ہیں۔ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ میں تو آلریڈی سمری جو تھی وہ سائن کر کر عمران خان صاحب کو دے چکا ہوں، یہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ عمران خان کی امانت ہے، تو ہم نے ان کی امانت واپس کر دی ہے۔ اب پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ زیادہ سیٹیں دی جائیں، ہمارے ساتھ ایک آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، اور ان کی کوشش ہے کہ ہم اس دفعہ تو ان کے پاس پنجاب کی 10 سیٹیں ہیں اور یہ اس کو بڑھا کر 25 سے 30 سیٹیں کرنا چاہتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں پی ٹی آئی والے یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان کو بھی بہت اچھے سے پتہ ہے کہ پرویز الہی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں کرے گا، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا رسک لیں گے۔ وہ ان کو صرف 10 سیٹوں تک ہی محدود رکھیں اور اپنا جو ان کے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے، نمائندے ہوں گے، ان کو الیکشن جتوا کر وہ اپنی مضبوط حکومت بنانا ان کے لیے زیادہ مفید ہوگا ایز کمپیئر کہ وہ چودھری برادران کا اتحاد لیں اور ان کا احسان لیں اور پھر حکومت بنائیں۔ وہ کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ آ کر ان کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور پیچھے مڑ کے بھی وہ نہیں دیکھیں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ بدھ یا جمعرات کو عمران خان صاحب ڈیٹ فائنل کریں گے اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں جائیں گے سارے ایم این اے، اور سپیکر کے سامنے کھڑے ہو کر وہ سپیکر صاحب کو کہیں گے کہ جی ہمارے استعفے قبول کریں۔ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے اسمبلی جا کر استعفے منظور کروانے کی، لیکن جو اسپیکر صاحب ہیں وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں نکل جاتے ہیں تو کبھی بائیں نکل جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی والوں کی بات نہیں سنتے اور نہ ہی ان کے استعفے منظور کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ عدالت میں بھی جا چکا ہے، تو عدالت نے بھی یہ ریمارکس دیے تھے کہ یہ ان کا سیاسی فیصلہ ہے، اگر پی ٹی آئی والے استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو وہ استعفیٰ دے دیں، اس پر الیکشن ہو جائیں گے۔ تو پی ٹی آئی والوں کی یہی خواہش ہے کہ قومی اسمبلی کے جو ان کے 123 تقریباً ممبر ہیں وہ بھی استعفیٰ دے دیں، کے پی کے اسمبلی اور پنجاب اسمبلی بھی تحلیل کرنے کے بعد، اور جو بلوچستان میں سندھ میں ان کے صوبائی ممبر ہیں وہ بھی استعفے دیں گے۔ اس طرح 70% ملک میں الیکشن ہوگا، اور امپورٹڈ سرکار پر ڈپینڈ کرے گا کہ آیا وہ پورے پاکستان میں الیکشن کرواتے ہیں
یا صرف 70% ملک میں الیکشن کرواتے ہیں۔ اب پی ڈی ایم والے شہباز شریف صاحب نے بھی اجلاس طلب کر لیا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح سے پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے روکیں۔ آصف علی زرداری بھی لاہور پہنچ چکے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت سے، اور چودھری شجاعت کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ جی آپ کسی طرح سے پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا چودھری پرویز الہی اسمبلی تحلیل کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یا وہ اسمبلی کو تحلیل نہ کرتے ہوئے کچھ منتھ کے لیے 6 منتھ یا 8 منتھ وہ وزراء اعلیٰ کی چیئر پر بیٹھیں گے اور پی ڈی ایم کے ساتھ اتحاد کر کے یہ 6 یا 8 منتھ کا وہ وزیر اعلیٰ کا ماحول جو ہے وہ انجوائے کریں گے۔ یہ ان کو بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ پی ڈی ایم کی طرف جاتے ہیں، ان کو 6 یا 8 ماہ کے لیے وزراء اعلیٰ کی کرسی تو مل جائے گی، لیکن آنے والے وقت میں اگلے الیکشن میں ان کو بری طرح شکست ہوگی۔ وہ جو ان کا بیٹا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم اپنی آنے والی سیاست کو بچائیں اور ہم عمران خان کے ساتھ رہیں، کیونکہ ان کی آنے والی جو سیاست ہے وہ صرف عمران خان کے ساتھ ان کے جڑے رہنے سے ہے۔ اگر وہ عمران خان کو چھوڑتے ہیں یا عمران خان کو دھوکہ دیتے ہیں تو ان کی سیاست بھی دفن ہو جائے گی، جس طرح آج کل مسلم لیگ نون کی صورتحال ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاکستان پیپل پارٹی پورے پاکستان کی پارٹی تھی، پھر اس طرح سے زرداری صاحب آئے اور ان کا بیٹا، انہوں نے پارٹی کا وہ حال کیا کہ اب وہ سکڑ کر صرف سندھ تک رہ چکی ہے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون پارٹی آئی، بہت فیمس تھی، پورے پاکستان میں ان کی ہولڈ تھا۔ اب زرداری نے پی ڈی ایم بنانے کے بعد زرداری نے مسلم لیگ نون کا بھی وہی حال کر دیا ہے جو اس نے اپنی پارٹی کا کیا تھا۔ تو اب مسلم لیگ نون چند سیٹوں کی پارٹی رہ گئی ہے، جس طرح سے مسلم لیگ کاف ہے 10 سیٹوں کی۔ تو اسی طرح سے اگر ابھی الیکشن میں جاتے ہیں پی ڈی ایم والے تو مسلم لیگ نون کو پتہ ہے کہ ہمیں 10-15 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں ملنی، اور عمران خان نے 3/4 اکثریت سے واپس آ جانا ہے، اور واپس آ کے جو ہم نے NRO 2 لیا ہے وہ عمران خان نے ریورس کر دینا ہے، اور وہی کیسز دوبارہ اوپن ہو جائیں گے اور ہمیں بھاگنے کے لیے رستہ نہیں ملے گا۔ اور کیونکہ ہم پہلے تو بیماری کا بہانہ لگا کر بھاگ جاتے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے پریشر ڈلوا لیتے تھے عمران خان پر، اس کے اتحادیوں سے اس کو بلیک میل کرتے تھے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کو بلیک میل کرتی تھی کہ جی اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو یہ آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو جب عمران خان 3/4 اکثریت سے آئے گا، بھاری اکثریت سے وہ آیا ہوگا، وہ پھر کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا، کسی اسٹیبلشمنٹ سے، کسی اپوزیشن سے۔ اپوزیشن تو نہ ہونے کے برابر ہوگی اس وقت، تو تب وہ عمران خان ان کے لیے بہت خوفناک بن چکا ہوگا۔ تو یہ اس وقت سے ڈرتے ہوئے الیکشن میں نہیں جا رہے، صرف اور کوئی بات نہیں ہے، ان کو ہار جیت سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ چونکہ ان کا NRO 2 مکمل ہو چکا ہے، اگر ان کی ایک باری نہیں بھی آتی تو پھر بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب ان کو ڈر جو ہے وہ صرف اسی بات کا ہے کہ عمران خان نے آ کر اس کو ریورس کر دینا ہے۔ تو ہم وہ اس طرح کا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں، وہ کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا جائے کہ عمران خان واپس آ کر حکومت میں یہ جو ہمارا NRO 2 ہے اس کو ریورس نہیں کرے گا، ہمارے کیسز دوبارہ سے اوپن نہیں ہوں گے، نیا کیس کوئی بن نہیں سکے گا، کیونکہ وہ سارے تو ابھی انہوں نے معاف کروائے ہیں، تو نئی کرپشن تو وہ کریں گے جب نئی حکومت آئے گی۔ تو ابھی تک یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ تو ابھی 23 دسمبر کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ 23 دسمبر کو کیا کیا سرپرائز ملتے ہیں، عمران خان کو کیا سرپرائز ملتا ہے، یا عمران خان سرپرائز دیتے ہیں کسی دوسری پارٹیز کو یا عوام کو۔
تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔